अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है रूह का वादा और इसके मुसन्निफ़ हैं मकबूल जहांगीर। खला की तस्खीर के इस अजीम दौर में शायद ही कोई इस कहानी पर यकीन करेगा, मगर कहानी है बिल्कुल सच और बयान ऐसे शख्स का जिसकी अपने फ़न में आलमगीर शोहरत और सनद मुसल्लम है। कौन? काउंट लोइस हेमन, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात और दस्त शनास। आप नहीं पहचाने? काउंट लोइस हेमन को आप क्या कोई भी नहीं पहचानता, अलबत्ता कैरू के नाम से बच्चा बच्चा आशना है। कैरू उसी काउंट लोइस हेमन का कलमी नाम या तखल्लुस था जिसे रूहानी उलूम, फ़ल्कियात और कदीम मिस्री सहर से बड़ा शग़फ़ रहा। मौसूफ़ ने मशरक़ी ममालिक की सियाहत में अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सर्फ़ किया और बेशुमार अजीब अजीब चीज़ें और नवादिर जमा किए। कैरू दरअसल यूनानी लफ्ज़ से जिसके मैनी हैं इंसानी हाथ, और चूँकि काउंट हेमन दस्त शनासी के फ़न में भी माहिर था इसलिए कैरू के नाम से शोहरत पाई। पहली जंग अज़ीम से कबल काउंट हेमन उर्फ कैरू ने लंदन में कुछ अरसा क़याम किया। वो ऐसे मकान की तलाश में था जो लंदन जैसे पुरहंगम शहर के शोर व गुल से महफूज, अलग थलग, पुरसुकून मकाम पर हो। चुनाचे मरकज़ी लंदन में उसे एक ऐसा मकान बिलाखिर नज़र आ ही गया। ये दरख्तों से गिरी हुई स्याह दीवारों की एक अजीम और नहायत कदीम इमारत थी, करीबन 200 साल पुरानी, जिसके गिरदो पेश खासा गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा मालूम होता मकान मुद्दत से खाली पड़ा है। काउंट हेमन को ये मकाम पसंद आया, मगर सवाल ये था इसे किराए पर क्यों कर हासिल किया जाए। चंद लम्हे जायज़ा लेने के बाद काउंट हेमन ने झाड़ झंकार से भरा हुआ मुख्तसर सा किता ज़मीन तय किया और मकान के सदर दरवाज़े पर लोहे की वो साल खोरदा जंजीर खींची जो सदियों कबल ऐसी ही इमारतों में घंटी बजाने के लिए लटकाई जाती थी। मकान के दूर उफ्तादा गोशे में घंटी बजने की हल्की सी आवाज़ काउंट हेमन के कानों तक पहुंची। चंद लम्हों बाद लकड़ी का दरवाज़ा खुला और एक कोहन साल शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े खासे पुराने और बोसीदा थे। उलझी हुई सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर लातादाद झुर्रियाँ, पोपला मुँह, आँखें जर्द और अंदर को धंसी हुई। बुढ़े ने गर्दन उठाकर खूब गौर से काउंट हेमन को देखा, फिर करख्त लहजे में बोला, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए? काउंट ने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि उसे मकान खाली होने का पता चला था, इसलिए इधर चला आया। बुढ़ा सख्त बहरा था। काउंट को चीख चीख कर अपनी बात उसके जहन में उतारनी पड़ी। तब उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, मकान खाली नहीं और ना ही किराए पर दिया जा सकता है। काउंट हेमन मायूस होकर वापस जाने का इरादा कर ही रहा था कि अधेड़ उम्र की एक दुबली पतली औरत नमूदार हुई। मालूम हुआ वो मालिक मकान की बीवी है। उसने एक अजीब दास्तान सुनाई। आप मकान किराए पर लेने को कहते हैं, मगर यहाँ रहना आपके लिए मुमकिन ना होगा। इसमें आसेब का दखल है। रातों को किसी के चलने फिरने और कहके लगाने की आवाज़ें आती हैं। मेरा खाविंद बहरा है, इसे तो कुछ सुनाई नहीं देता। खौफ से कोई नौकर नहीं ठहरता, सब भाग गए। मैंने बारहा अपने शौहर से कहा कि ये मकान छोड़ दो, बेच दो, हम कहीं और रह लेंगे, मगर ये मानता ही नहीं। मुझे यकीन है अगर मैं इस मकान में कुछ अरसा और रहने पर मजबूर की गई तो यहाँ से मेरा जनाजा ही निकलेगा। काउंट हेमन ने ये बातें दिलचस्पी से सुनी, फिर पूछा, आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? अजी वही खबीस संकी बुड्ढा, मेरे शौहर का चचा था रिश्ते में। 100 बरस का होकर मरा। उसके मरने के बाद ही तो ये मकान मेरे शौहर को मिला।
مدت دراز تک وہ اور اس کا ایک خانسامہ اس مکان میں رہے۔ سنا ہے پچھلے حصے کے بہت سے کمرے ہمیشہ بند ہی رہتے، یہ دونوں آدمی اگلے حصے کے 2 کمروں میں رہا کرتے تھے۔ کاؤنٹ ہیمن نے تگ و دو کر کے مکان کرائے پر لے لیا اور چابی بوڑھے مالک مکان سے حاصل کر لی۔ اس کا ارادہ مکان کو اپنی مرضی کے مطابق آراستہ کرنا تھا۔ مشرقی ممالک، خصوصاً وہ مصر سے جو نوادر اپنے ساتھ لایا تھا، وہ سب ایک خاص ترتیب سے اس مکان میں سجانے کا منصوبہ بنایا۔ فلاں تابوت اس جگہ رکھا جائے گا، فلاں شہزادی کی ممی اس کمرے میں اچھی رہے گی، فلاں بت مشرقی راہداری کے سرے پر لگنا چاہیے اور فلاں مجسمہ دروازے کے قریب ٹھیک رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے پورے مکان کا گھوم پھر کر جائزہ لیا۔ بے شک عمارت بہت قدیم اور بڑی مضبوط تھی۔ 200 برس کی کہن سالی کا اس نے بظاہر کوئی اثر قبول نہ کیا تھا، بس دیواروں پر کہیں کہیں کائی کی گہری تہیں جم گئی تھی، یا بلند و بالا کھڑکیوں کے اکثر شیشے چٹک گئے، یا کسی دروازے کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں اور کھولتے بند کرتے وقت ان میں عجیب طرح کی آوازیں نکلا کرتی، یا جب مکان کی اونچی چمنیوں کے سوراخوں میں سے تیز ہوا نکلتی تو سیٹیاں سی بجتیں۔ کاؤنٹ نے خیال کیا شاید یہی آوازیں ہیں جو مکان کے مکینوں کو آسیب اور بھوت بن کر ڈراتی ہیں۔ عمارت کی تمام راہداریوں، زینوں، برآمدوں، غلام گردشوں اور کمروں کا معائنہ کرنے کے بعد کاؤنٹ نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے میں پایا جس کی فضا پورے مکان کی فضا سے مختلف سی محسوس ہوئی۔ چھوٹا سا یہ کمرہ مکان کی نچلی منزل کے سب سے بوسیدہ اور پرانے حصے میں تھا۔ کمرے کے فرش پر دھول کی کئی انچ موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور اونچی تاریک چھت کے کونوں اور دیمک زدہ کڑیوں پر مکڑیوں نے مہیب جالے تان دیے تھے۔ دیواروں کا رنگ بالکل سیاہ اور شمالی جانب حال کمرے کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں کے لمبے بھاری بھرکم پردوں میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ دکھائی دیتے۔ ایسا معلوم ہوتا ان پردوں کو کیڑے تیز رفتاری سے ہڑپ کر رہے ہیں۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہ تھا۔ بجھے ہوئے آتشدان میں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور قریب ہی لوہے کی وہ سلاخ پڑی تھی جس سے کبھی انگارے بھڑکانے یا راکھ کریدنے کا کام لیا جاتا ہوگا۔ کاؤنٹ ہیمن کمرے میں داخل ہوا تو یک لخت نامعلوم دہشت کی لہر اس کے بدن میں ہلکورے لینے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کوئی اس کمرے کی فضا میں موجود ہے، مگر کون؟ وہ گھبرا کر جلدی سے باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک کاؤنٹ ہیمن پر خوف کی یہ کیفیت طاری رہی، پھر اسے ایک نفسیاتی اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پوری عمارت کی سجاوٹ اور مرمت کے لیے ایک مدت درکار تھی۔ کاؤنٹ نے رہنے کے لیے چند کمرے ٹھیک ٹھاک کرانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ متعلقہ افراد کو بلا کر یہ کام سونپ دیا۔ چند دن کے اندر اندر وہ کمرے سامان آرائش و زیبائش سے تکمیل پا کر تیار ہو گئے اور کاؤنٹ ہیمن اپنے سیکریٹری کے ساتھ ان کمروں میں منتقل ہو گیا۔ اس نے طے کیا کہ اوپر کے کام کاج کے لیے کوئی نوکر نہ رکھا جائے، کھانے اور ناشتے کا انتظام کسی ہوٹل سے کر لیا جائے گا۔ کاؤنٹ کے سیکریٹری کا نام پرکنس تھا۔ وہ یارک شائر کا رہنے والا نہایت مضبوط، نڈر اور توانا آدمی تھا۔ مختلف ملکوں میں اپنے آقا کے ساتھ سیاحت پر جا چکا تھا۔ آدمی ہر طرح سے قابل اعتماد اور وفادار تھا۔ اس کی موجودگی میں دراصل کسی اور ملازم کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وقت پڑتا تو پرکنس ناشتہ اور کھانا پکانا بھی جانتا تھا۔ کاؤنٹ نے اس قدیم عمارت میں منتقل ہونے کے بعد برقی روشنی کا اہتمام کیا۔ یہاں کے ماحول میں پھیلی ہوئی صدیوں پرانی تاریکی دور ہوئی اور فضا کسی قدر صاف اور بے خطر محسوس ہونے لگی۔
یہ الگ بات ہے کہ برقی روشنی کے باعث بعض اشیاء کے سائے مزید بھیانک دکھائی دینے لگے۔ پہلے روز کاؤنٹ اور اس کا سیکریٹری پرکنس رات 10 بجے کھانے سے فارغ ہو کر مکان میں واپس آئے۔ کاؤنٹ کی ہدایت پر پرکنس نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک کھڑکی کا معائنہ کیا کہ کوئی کھلی تو نہیں رہ گئی۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد برقی روشنی بند کر دی اور وہ شب باشی کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کاؤنٹ ہیمن سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا عادی تھا، چنانچہ بستر پر لیٹ کر اس نے برقی لیمپ روشن کیا اور علم فلکیات سے متعلق ایک قدیم مخطوطے کا مطالعہ کرنے لگا۔ گرد و پیش مکمل خاموشی طاری تھی۔ لندن کی ٹریفک کا شور اس حصے میں بمشکل پہنچ پاتا۔ کاؤنٹ کے تھکے ہوئے اعصاب کے لیے یہ خاموشی بہترین نعمت تھی۔ اس نے عجیب طرح کی ٹھنڈک اپنے دل و دماغ میں محسوس کی۔ اس احساس کے ساتھ ہی اسے نیند آنے لگی۔ اس نے برقی لیمپ بجھا دیا اور چت لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ ابھی وہ غنودگی کی انتہائی حدوں تک نہ پہنچا تھا اور صریحاً اپنے ہوش و حواس میں تھا کہ مکان کی اندرونی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک انوکھی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اس آواز پر کان لگا دیے۔ چند لمحوں بعد یہ آواز دوبارہ آئی، جیسے کسی نے کمرے کا دروازہ چپکے سے کھولا اور بند کر دیا ہو۔ یہ آواز نچلی منزل میں مکان کے دور افتادہ اور سب سے قدیم حصے کی جانب سے آئی تھی۔ کاؤنٹ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت اپنے بستر پر بیٹھا رہا۔ دفعتاً اس نے نچلی منزل کے فرش پر کسی کو چلتے ہوئے سنا۔ اس کے نپے تلے قدموں کی آواز برابر کاؤنٹ کے کانوں میں آ رہی تھی۔ پھر یہ آواز اور قریب آئی اور قریب۔ اس کے بعد اس نامعلوم ہستی نے سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ آواز اور نمایاں ہو گئی۔ کوئی آہستہ آہستہ قدم دھرتا ہوا اوپر آ رہا تھا، دوسری منزل میں، اس طرف جدھر کاؤنٹ ہیمن اور اس کے سیکریٹری پرکنس کی خوابگاہیں تھیں۔ دہشت سے کاؤنٹ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے پھوٹنے لگے اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے پرکنس کو آواز دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور برقی لیمپ روشن کرنے کے لیے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ آنے والے کی توجہ روشنی کی طرف مبذول ہو جائے گی، وہ روشنی جو دروازے کی نچلی درز میں سے نظر آ سکتی تھی۔ قدموں کی پراسرار آواز ٹھیک اس کے کمرے کے دروازے پر یکلخت پہنچ کر تھم گئی۔ کاؤنٹ نے خیال کیا، بدروحیں یا آسیب اس طرح نہیں آیا کرتے، یہ ضرور کوئی آدمی ہے، اس دنیا کی مخلوق۔ یہ خیال آتی وہ بستر سے اٹھا اور آتشدان کے قریب رکھی ہوئی لوہے کی وزنی سلاخ ہاتھ میں پکڑ لی۔ مگر یہ کیا! دروازہ ہلا، پہلے آہستہ سے، پھر بہت زور سے، جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس کے بعد گہری خاموشی، جس میں کاؤنٹ اپنے دل کے دھڑکنے کی صدا بخوبی سن سکتا تھا۔ پھر یکلخت دستک کی آواز، جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازے کو تھپ تھپا رہا ہو۔ کاؤنٹ کے ہاتھوں میں جمی ہوئی لوہے کی وزنی سلاخ رعشے کے باعث چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ اب بوڑھے مالک مکان کی بیوی سے سنی ہوئی باتیں اسے یاد آئیں۔ کیا واقعی یہ کوئی آسیب ہے؟ اس نے جلدی سے برقی لیمپ کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی نے اس کے قلب کو کسی قدر تقویت دی۔ اس نے قالین پر گری ہوئی لوہے کی سلاخ دوبارہ اٹھائی اور ایک عزم کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات آئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز، پراسرار اور ہیبت ناک، اور وہ ان سب سے اچھی طرح نمٹ چکا تھا، چنانچہ کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ خوف کھاتا۔ دستک کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے کاؤنٹ نے آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے دروازے کی زنجیر ہٹا دی اور ایک جھٹکے سے دونوں کواڑ کھول دیے۔ برآمدہ ویران اور سنسان پڑا تھا۔
وہاں کوئی نہ تھا۔ काउंट ने दाएं बाएं खूब गौर से देखा, किसी ज़ीरू के आसार न थे। हर तरफ गहरी खामोशी और जानलेवा सन्नाटा मुसल्लत था। दहशत की एक नई लहर उसके बदन में दौड़ गई। वो पत्थर के बुत की मानद खामोश खड़ा दरवाजे को तक रहा था। यकायक उसके सर के ऐन ऊपर दरवाजे की चौखट के पास वैसी ही आवाज़ फिर बुलंद हुई जैसे कोई चौखट को खटखटा रहा हो। ये आवाज़ उसके इतने करीब से आई थी कि काउंट के हलक से खौफ के मारे हल्की सी चीख निकल गई। उसने झपट कर दरवाज़ा धमाके से बंद किया, ऐसा धमाका जिसकी आवाज़ से पूरी इमारत गूंज उठी। दरवाज़ा बंद करके उसने जंजीर चढ़ा दी और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसका बदन पूरी तरह कांप रहा था। वो सारी रात इसी तरह बिस्तर पर बैठा बंद दरवाजे को तकता रहा, मगर फिर कोई आवाज़ ना आई। बरकी लैंप तमाम रात जलता रहा और जब मशरकी उफ़क़ की रोशनी खिड़कियों के रोशनदानों से खेलने लगी तो काउंट ने अपनी जेबी घड़ी पर वक्त देखा। सूरज निकलने ही वाला था। पूरी रात आंखों में कट गई थी। उसने लैंप बुझाया और बिस्तर पर आराम से लेट गया। उसने सोचा, अगर वाकई इस इमारत में कोई बदरूह है तो ज़िंदगी मज़े से गुजरेगी। वो चूँकि माहिर नफ्सियात था, उसने सोचा ये भी तो मुमकिन है कि ये सब मेरे तसव्वुरात व ख़यालात की शोबदा गरी हो। ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। हम जिन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, ख़्वाह वो फ़र्ज़ी हों, मगर हम उन्हें देख भी सकते हैं। शऊर और लाशऊर की दुनियाएँ बेइंतहा वसी हैं। मगर जब नाश्ते के लिए वो और उसका सेक्रेटरी शहर के अंदरूनी हिस्से में वाक़े एक रेस्तरां में गए और मेज़ पर बैठे तो परकिंस ने छूटते ही कहा, जनाबे वाला, रात आपने वो आवाज़ें सुनी थी जैसे कोई शख्स मकान में घूम फिर रहा हो या दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा हो। ये मेरा वहम हरगिज़ नहीं हो सकता और ना ये कोई ख्वाब था। मैंने ऐन बेदारी के आलम में ये आवाज़ें अपने कानों से सुनी हैं। कहिए आप क्या फरमाते हैं? तो ये वहम हरगिज़ नहीं था और ना इंसानी शऊर या लाशऊर की शोबदा गरी। काउंट हैमंड ने सोचा, परकिंस ने भी वही आवाज़ें सुनी हैं जो मेरे कानों तक पहुंची। बेशक मैंने भी ऐसी आवाज़ें सुनी थीं, काउंट ने इकरार किया। ये सुनकर परकिंस का रंग फ़क हो गया। उसने निवाला वापस प्लेट में रखते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं इन भूतों से आजिज़ आ चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रात कहीं और जाकर सो जाया करूँ। इस तरह ज़िंदगी हराम करने का क्या फ़ायदा? काउंट के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कहा, परकिंस, तुम बुज़दिल होते जा रहे हो। भला बदरूहें हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं? हम इससे ज़्यादा ख़तरनाक हालात से दो चार रह चुके हैं। मिस्र की मुहिमात याद करो। 3000 साल पहले की मिस्री शहज़ादी का वो कटा हुआ हाथ तुम अब तक ना भूले होगे, जो मुझे एक अरब शेख ने दिया था और जिसके भयानक करिश्मे हम दोनों ने अपनी आँखों से देखें। ये मकान तो हम ले चुके और इसकी आराइश पर खासा रुपया भी सर्फ हो चुका। अब यहाँ से भागना बेवकूफ़ी होगी। क्या ये मुमकिन नहीं कि उस बदरू से किसी तरह दोस्ती कर ली जाए? हम भी यहाँ रहें, वो भी रहे। परकिंस ने हैरत से काउंट को देखा और बड़ी मुश्किल से गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, जनाबे वाला, ये मकान हरगिज़ रहने के काबिल नहीं। मालिक मकान से कहिए कि वो किराया वापस करे और हम अपना सामान यहाँ से उठाएं, और अगर वो किराए की रकम वापस ना करे तो कानून का सहारा लीजिए। बाकी रहा बदरू से दोस्ती करने का ख्याल, तुम्हें क्या अर्ज़ करूं? ऐसा अनोखा ख्याल जनाब ही के ज़हन मुबारक में आ सकता है। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी इंसान ने बहोशो हवास बदरू से दोस्ती पैदा की हो। मालिक मकान से किराया वापस नहीं लिया जा सकता। उसकी बीवी ने मुझे पहले ही बता दिया था मकान में कुछ गड़बड़ है, लिहाजा उनका कोई कसूर नहीं और ना उन्होंने हमें धोखे में रखा। मुझे बहरहाल मकान पसंद है और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, बल्कि यूँ कहो कि उस वक्त तक जाना नहीं चाहता जब तक इस आसेब का मुअम्मा हल न कर लूँ।
خواہ یہ معمہ حل کرنے میں خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی ایک کی جان جاتی رہے۔ اس جملے پر کاؤنٹ ہیمن ہنس پڑا۔ اطمینان رکھو پرکنس، آج تک کسی آسیب نے انسان کو قتل نہیں کیا۔ پرکنس نے جب دیکھا کہ اس کا آقا مکان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو توہن و کرہن اسے بھی ساتھ دینا پڑا۔ رات ہوئی تو وہ بھی اپنی خوابگاہ سے اٹھ کر کاؤنٹ ہی کے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رات آرام کرسیوں پر جاگ کر گزاری جائے۔ انہوں نے آتشدان میں آگ روشن کر دی اور ڈھیر ساری لکڑیاں جھونک دیں تاکہ آگ برابر جلتی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیل سے جلنے والا چولہا قریب ہی رکھ لیا۔ عمدہ قہوے کا ڈبہ اپنے تھیلے سے نکالا اور چولہا جلا کر پانی کی کیتلی چڑھا دی۔ نیند کو بھگانے کے لیے گرم اور خشک قہوے سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ آسیب سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دائیں بائیں آتشدان میں آگ کریدنے کی آہنی سلاخیں رکھ لی تھیں۔ اگرچہ کاؤنٹ کو یقین تھا کہ ان سلاخوں سے کام لینے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے خاصا اطمینان تھا۔ کمرے کے اندر برقی بلب روشن تھا اور مکان کے دوسرے حصوں میں روشنی کے لیے جو بلب لگائے گئے تھے انہیں جلانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ مکان میں ہیبت ناک خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بھی چپ چاپ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک 12 بجے نچلی منزل میں کسی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ دونوں آدمیوں نے جلدی سے لوہے کی سلاخیں ہاتھوں میں لے لیں اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سنا کہ کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہوا اوپر آیا۔ بلا شبہ یہ قدموں کی آواز تھی۔ یہ آواز کاؤنٹ ہیمن کے کمرے کے باہر آ کر رکی۔ پھر دروازہ جنبش میں آیا جیسے کوئی اسے دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بعد 3 بار دستک دی گئی۔ یہ دونوں دم سادے بیٹھے رہے۔ پھر باہر برآمدے میں لگا ہوا بجلی کا سوئچ دبانے کی آواز آئی۔ یقیناً باہر کا بلب جلایا گیا تھا۔ جناب میں شرط لگاتا ہوں بھوت ہرگز نہیں ہے، پرکنس نے دبی آواز میں کہا۔ بھوت کبھی مکانوں میں لگے ہوئے برقی کمکموں کے سوئچ نہیں دبایا کرتے۔ وہ تو روشنی سے بھاگتے ہیں اور تاریکی کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ بھوت ہرگز نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی آ چکا ہے، میں ابھی اس بدمعاش کا سر توڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر اس نے لوہے کی سلاخ اس انداز میں اٹھائی جیسے متوقع حملے کا جواب دینا چاہتا ہے، مگر برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ باہر کا کمکمہ روشن ہونے سے ہر طرف اجالا پھیل گیا تھا۔ سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ آس پاس کہیں ایسی جگہ نہ تھی کہ انسان تو ایک طرف بلی کا بچہ بھی چھپ سکے۔ پھر یہ کیا اسرار ہے؟ پرکنس کی آنکھیں خوف سے ابلنے لگیں اور اس کا وہ ہاتھ بری طرح لرز اٹھا جس ہاتھ میں اس نے آہنی سلاخ پکڑ رکھی تھی۔ خدا کی پناہ، یہاں تو کوئی نہیں، مگر دیکھیے ہال کمرے کی بتیاں بھی جل رہی ہیں، حالانکہ ہم نے بتیاں ہرگز نہیں جلائیں۔ میں کہتا ہوں ضرور اس منحوس مکان میں کوئی موجود ہے جو ہم سے یہ شعبدے بازی کر رہا ہے۔ آؤ نیچے چلیں۔ تعجب ہے، اگر یہ کوئی بھوت ہے تو اسے برقی کمکمے روشن کرنے سے بھلا کیا ملے گا؟ باخدا میں نے کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنی ہے، آخر وہ گیا کہاں؟ کیا یہاں کوئی چور راستہ بھی ہے؟ جب وہ نچلی منزل کے ہال کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لگے ہوئے دونوں برقی کمکمے روشن ہیں۔ ہال کمرے کے بائیں جانب ڈائننگ روم تھا۔ وہ خود اس کا دروازہ بند کر کے آئے تھے مگر اب وہ پورا کھلا ہوا تھا اور کمرے کے اندر تاریکی تھی۔ اس کمرے کے اندر بھی 3 برقی بلب لگائے گئے تھے جن کے 3 سوئچ دروازے کے قریب ہی لگے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں کے عین سامنے یہ تینوں سوئچ یکے بعد دیگرے آپ ہی آپ اوپر سے نیچے ہو گئے۔ تینوں بلب روشن ہوئے اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔
اب انہوں نے خیال کیا کہ یہ ضرور کسی کی شرارت ہے اور یقیناً ڈائننگ روم میں کوئی نہ کوئی چھپا بیٹھا ہے، مگر انہوں نے کمرے کا کونا کونا اور گوشہ گوشہ دیکھ ڈالا، وہاں کوئی نہ تھا، اور نہ ایسے آثار نظر آئے جن سے پتہ چلتا کہ کوئی شخص یہاں داخل ہوا ہے۔ ان دونوں کے پیروں کے نشانات کے سوا فرش پر کوئی نشان نہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کاریگر نے بجلی کے یہ کمکمے اور تار فٹ کیے اسی نے کوئی چالاکی کی ہو؟ پرکس نے کہا۔ ابھی کاؤنٹ جواب میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ کمرے کی فضا میں ایک انسانی کہکے کی آواز گونجی۔ یہ آواز ان کے بالکل قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر ان کے علاوہ وہاں تیسرا کوئی نہ تھا۔ ایک بار پھر ان کے بہت قریب سے ہنسنے کی آواز آئی۔ اب ان کے اوسان خطا ہوئے، وہ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے اور پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آن کر پناہ لی۔ جب انہوں نے دروازہ بند کر کے لوہے کی زنجیر چڑھائی تو دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے اور فرتے خوف سے ان کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ رات کا بقیہ حصہ انہوں نے آتش دان کے پاس چپ چاپ بیٹھ کر کاٹ دیا۔ صبح ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے۔ ہال اور ڈائننگ روم میں برقی بتیاں ابھی تک روشن تھیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتیاں بجھائیں اور سوچنے لگے اس پراسرار صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ پہلے تو پرکنس کی بھی رائے یہ تھی کہ مکان چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، مگر کاؤنٹ ہیمن از حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا، خواہ کچھ بھی ہو اس راز سے پردہ اٹھنا ہی چاہیے۔ دوپہر کو جب وہ کھانا کھانے گئے تو اعلیٰ نسل کے کتے فروخت کرنے والی ایک دکان سے ٹیریئر نسل کا ایک کتا بھی خرید کر لے آئے۔ کاؤنٹ ہیمن کا کہنا تھا، اگر مکان میں آسیب یا بدبو ہے تو کتے کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ کتے یا بلیاں اس قسم کے احساسات رکھتے ہیں اور غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا انہیں علم ہو جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے کتے کی زنجیر پکڑی اور اسے مکان کے مختلف حصوں میں گھمانے پھرانے لگے۔ وہ اسے ہر کمرے، ہر برآمدے اور ہر راہداری میں لے گئے۔ کتے نے کسی قسم کی تیزی، تندی، خوف یا دہشت کا مظاہرہ نہ کیا۔ آخر کار وہ نچلی منزل کے ایک چھوٹے سے کمرے کے قریب رکے۔ دروازہ بند اور اس پر لوہے کا بھاری قفل پڑا تھا۔ کاؤنٹ ہیمن نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور باری باری ہر کنجی اس پر آزمانے لگا۔ آخر تالا کھل گیا اور کاؤنٹ نے اندر قدم رکھا۔ اندر سخت اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ پرکس نے ماچس کی تیلی جلائی اور خود بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کتے کی زنجیر کھینچی تاکہ وہ بھی کمرے میں آ جائے، لیکن کتا منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا زمین پر لیٹ گیا اور پرکس کی حد درجہ کوشش کے باوجود وہ کمرے میں داخل نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت میں اتنا عظیم تغیر رونما ہوا کہ وہ حیران رہ گئے۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، وہ خوف سے زمین پر لوٹا جاتا تھا اور لوٹتا جاتا تھا اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ خود کاؤنٹ ہیمن کے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پرکس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی جلدی سے باہر آیا اور دروازہ بند کر کے قفل لگا دیا۔ پھر وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے۔ کتا ان کے پیچھے پیچھے اب بھی دم ٹانگوں میں دبائے خوف سے کانپتا اور گھگیاتا ہوا آ رہا تھا۔ بولو، اب کیا کہتے ہو؟ کاؤنٹ نے سیکرٹری سے پوچھا۔ تم نے کتے کی حالت دیکھی؟ پرکس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر خوف، حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے قہوے کے 2 پیالے بنائے، ایک اپنے آقا کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا۔ اس کمرے میں ضرور کچھ ہے۔ کل دن کے وقت ایک بار پھر ہم کتے کو اس کمرے میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ وہ رات بھی انہوں نے آرام کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے کاٹ دی۔ ان کا خیال تھا آدھی رات کے بعد حسب معمول بدرو کی آمد ہوگی، مگر ایسا نہ ہوا۔ بھوت غالباً انہیں مکان میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا اور اب اس نے سوچا ہوگا بار بار انہیں پریشان کیوں کیا جائے۔
دن نکلا تو پرکنس اور کاؤنٹ ہیمن نے ایک بار پھر کتے کو اس کمرے میں لے جانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ اسے لیے مکان کے مختلف گوشوں میں گھومتے رہے اور کتا خوف کی کسی علامت کا اظہار کیے بغیر مزے سے ان کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جو ہی وہ نچلی منزل کے اس چھوٹے سے کمرے کے قریب پہنچے، کتے کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے دم ٹانگوں میں دبا لی اور ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا ہوا بڑی عاجزی سے زمین پر لیٹ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بلائے عظیم اس نے دیکھ لی ہو۔ جو ہی پرکنس نے پٹا اس کی زنجیر سے نکالا، کتا بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند وہاں سے بھاگا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کو کھانے سے فارغ ہو کر جب مالک اور نوکر مکان میں واپس آئے تو اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک چتکبری بلی تھی۔ پرکنس نے اسے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مکان کے مختلف حصوں میں گھوم پھر کر جب وہ اس مخصوص کمرے کے نزدیک پہنچے تو بلی کے جسم کے بال یک لخت کھڑے ہو گئے اور وہ پھول کر اپنی عام جسامت سے دگنی موٹی دکھائی دینے لگی۔ اس کی مونچھوں کے بال بھی کھڑے تھے، لمبی دم آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ کاؤنٹ ہیمن نے دروازے کا قفل کھولا اور پرکنس نے بلی کو کمرے کے اندر پھینک دیا۔ ایک ہولناک چیخ مار کر بلی کمرے سے باہر بھاگی اور چشم زدن میں نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان تجربات سے واضح ہو گیا کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ اگر کوئی انسانی شعبدے بازی ہوتی تو کتے اور بلی کا یوں خوفزدہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہ تھا۔ پرکنس اب بہت خوفزدہ تھا اور بار بار کاؤنٹ سے یہی کہتا، اب تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ مکان واقعی آسیب زدہ ہے، لہٰذا یہاں رہنے کا ارادہ ترک کیجیے۔ لندن میں خالی مکانوں کی کمی نہیں، کیا ضروری ہے ہم ایک آسیب کے ہاتھوں نقصان اٹھا کر ہی یہاں سے نکلیں؟ پرکنس کے دلائل ایسے نہ تھے کہ انہیں رد کیا جا سکتا، لیکن کاؤنٹ ہیمن کی مہم جو طبیعت سے بہت بعید تھا کہ ایک بدروح سے کھلے بندوں شکست کھا لی جائے۔ اسی روز سپہر کے بعد کاؤنٹ کا ایک پرانا دوست ہنری ہیملٹن ملاقات کے لیے آیا۔ یہ تھیٹر کا مشہور و معروف ڈرامہ نویس تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، یہ مکان تو برسوں سے آسیب زدہ ہے اور یہاں کسی انسان کا بہوش و حواس رہنا مشکل ہے۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، میرے ایک خپتی دوست نے چند روز کے لیے یہ مکان لیا تھا، مگر 3 دن بعد ہی پاگل ہو کر بھاگ گیا۔ راتوں کو کوئی نامعلوم ہستی دروازوں پر دستک دیتی تھی، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی آوازیں سنائی دیتیں، کبھی کبھی ہنسنے اور گانے اور رونے کی آوازیں بھی آیا کرتی۔ کیا تم نے بھی کبھی یہ آوازیں سنی تھیں؟ کیوں نہیں، مجھے خود ایک رات اس مکان میں کاٹنے کا اتفاق ہوا۔ شاید یہی کمرہ تھا جس میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدھی رات کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھا شاید میرا وہی دوست ہے جس نے مکان لیا تھا اور جو میرا میزبان تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ پھر کسی نے تھپ تھپایا۔ اب تو میرے ہوش اڑے۔ دروازہ تھپ تھپانے والا نظر نہ آتا تھا، البتہ آواز رہ رہ کر بدستور آ رہی تھی اور کواڑ بھی ہل رہا تھا۔ آخر میں نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے اس سوال کا فوراً جواب ملا۔ کیا جواب تھا وہ؟ ہنری ہیملٹن نے قلم، کاغذ اور لفافہ طلب کیا۔ تینوں چیزیں اسے دی گئیں۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور لفافے میں بند کر کے کاؤنٹ کی طرف بڑھایا۔ وہ جواب میں نے اس پرچے میں لکھ دیا ہے، تم خود بھی اس روح سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرو اور جو جواب وہ دے اس کا مقابلہ میری تحریر سے کرو۔ میرا خیال ہے ان دونوں جوابوں میں کوئی خاص فرق نہ ہوگا۔ کاؤنٹ ہیمن نے یہ طریقہ پسند کیا اور وعدہ کیا کہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد کئی ہفتے امن اور سکون سے گزر گئے۔ راتوں کو روح کا چلنا پھرنا اور دروازوں پر دستک دینا موقوف رہا۔ شاید اس نے سمجھ لیا تھا یہ لوگ اس مکان سے جانے والے نہیں۔ ایک رات کاؤنٹ نے چند دوستوں کو رات کے کھانے پر بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ ڈرائنگ روم میں آتشدان کے پاس آ بیٹھے اور قہوہ پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔
گفتگو زور و شور سے جاری تھی کہ یکایک میز پر رکھا ہوا شیشے کا ایک خوبصورت اور نہایت قیمتی پیالہ آپ ہی آپ کھنکنے لگا۔ گفتگو ایک دم رک گئی اور ہر شخص سہمی ہوئی نگاہوں سے پیالے کو بجتے ہوئے دیکھنے اور سننے لگا۔ یقیناً کوئی غیر مرئی ہستی اس پیالے کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہتی تھی۔ کاؤنٹ ہیمن نے دوستوں سے کہا، برائے کرم سب لوگ کسی خوف کے بغیر اسی طرح بیٹھے رہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست کی روح ہے جو اس مکان میں ہمارے ساتھ رہتی ہے اور غالباً وہ کچھ کہنے کے موڈ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کاغذ سامنے رکھا اور پینسل پکڑ لی، پھر نامعلوم ہستی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آپ کی خواہش کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ مناسب رہے گا کہ میں انگریزی زبان کے تمام حروف تہجی باری باری بولتا جاؤں اور آپ جن حرفوں کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں ان حرفوں کا نام آتے ہی پیالے کو بجا دیں۔ جملہ ختم ہوا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر ہیمن نے بلند آواز میں حروف تہجی کی تکرار شروع کی اور روح نے پیالے کو مختلف حرفوں کے نام پر بجانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے اندر اندر ایک واضح پیغام ان کے سامنے تھا۔ میرا نام کارل کلنٹ ہے۔ میں اس مکان میں گزشتہ 120 برس سے رہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ نچلی منزل کے چھوٹے کمرے میں چلیں تو میں اپنی بات زیادہ واضح انداز میں عرض کر سکوں گا۔ بعض لوگ چھوٹے کمرے میں جانے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے، جبکہ بعض کا کہنا تھا ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ بھلا 120 برس پرانی بدروح کا کیا اعتبار؟ ممکن ہے وہ کسی نوع کا نقصان پہنچا دے، لیکن کاؤنٹ ہیمن کا اصرار تھا کہ ایسا نہ ہوگا۔ اگر روح کسی نوع کا ضرر پہنچانے پر قادر ہوتی تو اب تک پہنچا چکی ہوتی اور اتنی مدت تک انتظار نہ کرتی۔ خاص یہ سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تجسس، خوف اور تعجب کے مراحل سے گزرتے ہوئے نچلی منزل کے اس چھوٹے کمرے میں پہنچے جہاں جانے سے کتے اور بلی نے بہت خوف کھایا تھا۔ کاؤنٹ ہیمن نے قفل کھولا اور سب اندر داخل ہوئے۔ اس کمرے کی فضا میں عجیب سی مرطوب بدبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی بدبو جیسی پرانی بوسیدہ قبر کی مٹی سے آیا کرتی ہے۔ انہوں نے کمرے کے اندر ایک چھوٹی میز بچھائی اور دائرے کی صورت میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پرکنس نے چند مومی شمعیں جلانے کے لیے ساتھ لے لی تھیں۔ یہ شمعیں فوراً روشن کر دی گئیں۔ اس کے بعد سب لوگ چپ چاپ روح کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ دفتن میز پر سے ایسی آواز اٹھی جیسے کسی نے آہستہ سے گھونسا مارا ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے کئی آوازیں آئیں اور ہر آواز پہلی آواز سے زیادہ تیز تھی۔ لکڑی کی میز بری طرح کانپنے اور تھر تھرانے لگی۔ اس کے فوراً بعد روح نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا، میرا نام کارل کلنٹ ہے، میں اس مکان کا مالک ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست آرتھر لڈل کو اسی کمرے میں قتل کیا اور اس کی لاش یہیں فرش کھود کر دبا دی۔ کاؤنٹ نے لرزتی آواز میں کہا، ہم لوگ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کارل کلنٹ؟ جواب ملا، کچھ نہیں۔ ہم تمہاری بخشش اور نجات کے لیے خدا سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ یہ مکان خالی کر کے چلے جاؤ اور مجھے یہاں رہنے دو۔ تم خود ہی یہاں سے کیوں نہیں چلے جاتے کارل کلنٹ؟ کاؤنٹ ہیمن نے کہا۔ یہ جملہ بمشکل اس کی زبان سے ادا ہوا تھا کہ کمرے میں جیسے بھونچال آ گیا۔ میز الٹ گئی، دیواریں لرزنے لگیں، چوبی چھت سے چر چر کی ایسی آواز آئی جیسے ابھی چھت ان کے اوپر آن پڑے گی، اور فوراً ہی جلتی ہوئی شمع گل ہو گئی۔ ان لوگوں پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ سب بے تحاشا گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے اور ڈرائنگ روم میں آ کر دم لیا۔ دوستوں کو رخصت کر دینے کے بعد کاؤنٹ ہیمن نے ہنری ہیملٹن کا دیا ہوا لفافہ چاک کر کے کاغذ نکالا اور اسے پڑھا۔ اس پر جو الفاظ درج تھے ان میں اور روح کے موجودہ پیغام میں ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ کاؤنٹ ہیمن نے طے کیا کہ وہ اس عمارت اور اس کے مکینوں کی قدیم تاریخ کا سراغ لگا کر رہے گا تاکہ معمے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔
چنانچہ اگلی روز اس نے اپنی تحقیق و تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مکانوں کی تعمیر کا ریکارڈ محفوظ رکھنے والے دفتر کا رخ کیا، متعلقہ مکان کے کاغذات نکلوائے۔ معلوم ہوا کسی زمانے میں یہ مکان ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا، اور اس فارم ہاؤس میں وہ چھوٹا سا کمرہ بھی شامل تھا جس میں روح نے انہیں بلا کر پیغام دیا تھا۔ مزید تفتیش سے یہ بات بھی ریکارڈ کے ذریعے سامنے آ گئی کہ اس فارم ہاؤس کا مالک کارل کلنٹ نام کا ایک جرمن شخص تھا، جس کا قیام سن 1740 اور سن 1800 کے درمیانی عرصے میں اس مکان میں رہا۔ کارل کلنٹ کا ایک انگریز دوست آرتھر لوڈل اکثر اس مکان میں آ کر رہا کرتا۔ ان دونوں میں خاصی گہری دوستی اور بے تکلفی تھی۔ پھر اچانک ایک روز آرتھر غائب ہو گیا۔ پولیس اور دوسرے لوگوں کی سر توڑ کوشش کے باوجود آرتھر کا سراغ نہ ملا۔ کارل کلنٹ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسے تو خود اپنے دوست کے گم ہو جانے کا شدید صدمہ تھا۔ آرتھر کی گمشدگی کے چند سال بعد کارل کلنٹ اس مکان سے رخصت ہو گیا اور اس نے ایک دوسرے مکان میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے جانے کے بعد یہ مکان مختلف ہاتھوں میں آیا، بار بار بکا اور خریدا گیا۔ ہر آنے والے نے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے اختتام تک اس مکان کے نواح میں جو کھیت واقع تھے وہ سب غائب ہو گئے اور ان کی جگہ مکان بنتے چلے گئے۔ کاؤنٹ ہیمن کو اب سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس رات کے بعد سے کارل کلنٹ کی روح نے اسے پریشان نہیں کیا۔ کاؤنٹ کا خیال تھا شاید اس کی روح نے مایوس ہو کر مکان کا وہ کمرہ خالی کر دیا ہے، تاہم کاؤنٹ نے وہ کمرہ مکفل ہی رہنے دیا۔ لیکن ایک رات کاؤنٹ ہیمن آرام سے اپنے بستر میں لیٹا گہری نیند کے مزے لے رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک دی گئی۔ کاؤنٹ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دستک کی آواز پھر کئی مرتبہ سنی، اور جب اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ روح ابھی تک مکان میں موجود ہے۔ اگلے روز اس نے ایک نابینا ماہر روحانیات کو اپنے مکان میں بلایا جس کا نام سیسل ہسک تھا۔ یہ شخص نہ صرف روحوں کو طلب کرنے کا ماہر بلکہ خاص عمل کے ذریعے جس روح کو چاہتا مجسم ہو کر حاضر ہونے کا حکم دے سکتا تھا۔ نابینا عامل نے پراسرار روح کی طلبی کا عمل ڈرائنگ روم میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاؤنٹ نے اپنے خاص دوستوں کو بھی اس عمل میں شرکت کے لیے بلوایا تھا۔ سب لوگ ایک گول میز کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ درمیان میں شیشے کا ایک لیمپ روشن کر کے رکھا تھا۔ لیمپ پر سرخ کاغذ کا شیڈ لگا دیا گیا۔ اس لیمپ کی روشنی کے سوا مکان کی دوسری تمام برقی اور غیر برقی روشنیاں گل تھیں۔ اب نابینا عامل نے زیر لب کوئی عمل پڑھنا شروع کیا۔ اس دوران میں کسی کو بولنے یا حرکت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عمل شروع کیے 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ نچلی منزل کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر قدموں کی چاپ جو نزدیک آتی گئی۔ اس کے بعد جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھتا ہے، یہ آواز ڈائننگ روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر ایک ثانیے کے لیے رکی، پھر دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا اور سرد ہوا کا ایک جھونکا سا اندر آیا۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے افراد کے بدن میں جیسے سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی میں لوگوں نے دیکھا کہ دروازے کے قریب دھوئیں کا ایک ستون سا بن رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دھواں اور گہرا ہو گیا، پھر یہ دھواں سمٹ کر ایک انسانی ہیولے کے خد و خال بننے لگے۔ پہلے سر دکھائی دیا، پھر کندھے، اس کے بعد ہاتھ۔ آہستہ آہستہ ایک شکل نمایاں ہوتی چلی گئی۔ زرد رنگ کا ایک مردانہ چہرہ جس کی آنکھیں بے نور اور حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں، ٹھوڑی پر گھنی داڑھی، سر کے بال سرخ، ناک بڑی اور کسی قدر خمدار، ہونٹ پتلے اور بھنچے ہوئے۔ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ تم کون ہو؟ نابینا عامل کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔
روح نے جو اب انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو گئی تھی جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، مگر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ نابینا نے ایک بار پھر اپنا سوال بلند آواز میں دہرایا۔ روح کے چہرے پر کرب اور اذیت کے آثار نمودار ہوئے، جیسے جواب دیتے ہوئے اسے سخت تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اس مرتبہ فضا میں تیرتی ہوئی سرگوشی کی مانند ایک باریک آواز سب کے کانوں میں پہنچی، میرا نام کارل کلینٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آواز یکلخت بلند ہو گئی، تم کون لوگ ہو اور میرے مکان میں کس واسطے جمع ہوئے؟ یہ سب میرے دوست ہیں اور میں اس مکان کا کرایہ دار ہوں، کاؤنٹ نے جواب دیا۔ ہم سب تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ گے؟ کارل کلینٹ کی روح نے گھور کر کاؤنٹ ہیمن کو دیکھا اور پھر آواز آئی، میں تمہیں اپنا نام بتا چکا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں اس مکان میں گزشتہ 120 برس سے رہ رہا ہوں اور کبھی کسی نے مجھے پریشان نہ کیا۔ میں نہیں جانتا کتنی طویل مدت تک یہاں رہوں گا۔ وقت تم لوگوں کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہوگا، میرے لیے ہرگز نہیں۔ وقت ہرگز نہیں بدلتا اور نہ ختم ہوتا ہے، البتہ انسان بدل جاتے ہیں اور انسان فانی بھی ہیں۔ تم لوگ یہ بتاؤ میرے مکان میں کس لیے آئے؟ دراصل مجھے ایک ایسی مکان کی ضرورت تھی۔ اب میری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں تمہارے لیے کچھ کروں۔ کوئی شخص میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ شاید تمہاری روح کو چین نہیں مل سکا، اگر ایسا ہوتا تو تم یوں بھٹکتے نہ پھرتے اور ہم لوگوں کے آرام اور سکون میں خلل انداز نہ ہوتے۔ خواہ کچھ بھی ہو، میں یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتا۔ جس رات مرا ہوں اس رات سے لے کر اب تک اسی مکان میں ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنے دوست آرتھر لوڈل کو کیوں قتل کیا؟ جن دنوں میں زندہ تھا اور اس مکان میں رہتا تھا تو یہیں مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ اس کا نام کارلوٹی تھا۔ میں اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ ابھی ہماری شادی نہ ہو پائی تھی کہ میرا دوست آرتھر لوڈل ہمارے درمیان آ کودا۔ وہ دوست تو میرا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کارلوٹی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اور چونکہ آدمی مالدار تھا اس لیے اس نے کارلوٹی کو روپے کا لالچ بھی دیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے تو وہ اپنی تمام دولت اسی کو دے دے گا۔ آرتھر کے مقابلے میں ایک غریب اور معمولی کسان تھا، لیکن کارلوٹی بھی مجھے چاہتی تھی، چنانچہ اس نے سب باتیں مجھے بتا دیں۔ میں نے آرتھر سے تعلقات منقطع کر لیے، لیکن ایک رات وہ میری غیر حاضری میں اس مکان پر آیا اور اس نے کارلوٹی پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا۔ کارلوٹی نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی۔ اتنے میں بھی پہنچ گیا، اور جب مجھے اس کے کرتوت کا علم ہوا تو میں غصے میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور آرتھر کا سر قلم کر دیا، پھر اسی کمرے میں گڑھا کھود کر لاش خاصی گہرائی میں دبا دی۔ اسے دفن کرنے سے پہلے میں نے گڑھے میں چونے کی خاصی بڑی مقدار بھی بھر دی تاکہ لاش جلد گل سڑ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کارلوٹی اس حادثے کے بعد بھی میرے پاس ہی رہی، مگر اس کے ذہن نے اس حادثے کا ناگوار اثر قبول کیا تھا، چنانچہ چند سال بعد وہ بیمار ہوئی اور مر گئی۔ اس مکان کے قریب ہی جو قبرستان ہے، کارلوٹی کی قبر وہیں ہے۔ کارلوٹی کے مرنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ پھر میں کیا کرتا؟ یہاں میری دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا، چنانچہ میں اپنے وطن جرمنی چلا گیا، مگر کارلوٹی کی یاد نے میری زندگی سے سکون اور آرام ختم کر دیا تھا، لہٰذا ایک رات میں نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر ڈالی، اور ایک روز اپنے آپ کو اس مکان کی نچلی منزل کے چھوٹے کمرے میں پایا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں یہیں ہوں۔ میری روح کو اس مکان میں سکون ملتا ہے، لہٰذا میرے یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی ایک ایسی جگہ ہے جسے میں اپنا گھر کہہ سکتا ہوں۔ یہیں میری جان سے عزیز محبوبہ رہتی تھی۔ میرے لیے اب اور کوئی جگہ نہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہتا ہوں، اور ہاں، کارلوٹی کی روح بھی میرے ساتھ رہے گی۔ کارل کلینٹ، چونکہ تم نے قتل کا بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے تمہاری روح پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تمہیں سکون، ابدی سکون کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہہ چکا ہوں تم لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سب راستے بند ہیں۔
ہاں تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ جس کمرے میں میری اور کارلوٹی کی روحیں رہتی ہیں اسے ہمیشہ مکفل رہنے دو، وہاں خود جاؤ، نہ کسی اور کو جانے دو۔ ہو سکے تو وہاں ایک میز اور 2 کرسیاں ضرور رکھوا دو، بس اور کچھ نہیں۔ میں پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ سورج غروب ہونے کے بعد اس کمرے میں کوئی شخص داخل ہونے کی جرأت نہ کرے۔ میں تمہاری خوشیوں میں حارج نہیں ہوں گا، باقی تمام مکان اس کمرے کے سوا تمہارا ہے۔ اور یوں یہ پراسرار ڈرامہ ختم ہوا۔ کاؤنٹ نے وعدہ کیا کہ اس کمرے میں کوئی نہ جائے گا، اور اس نے اگلی روز 2 کرسیاں اور ایک میز وہاں رکھوا دی اور دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، مہینے برسوں میں بدل گئے، پھر کارل کلنٹ کی روح نے کاؤنٹ ہیمن اور اس کے گھر والوں کو کبھی تنگ نہ کیا۔ روح کے کمرے میں تاریکی اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کئی برس بعد کاؤنٹ نے یہ مکان چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اپنے اس فیصلے سے کارل کلنٹ کی روح کو ضرور آگاہ کر دے۔ چنانچہ ایک رات اس نے پھر نابینا عامل کے ذریعے روح کو مجسم شکل میں طلب کیا۔ جب دھوئیں نے انسانی حیولے کی صورت اختیار کر لی تو کاؤنٹ ہیمن نے کہا، کارل کلنٹ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں آنے کی زحمت دی ہے کہ ہم لوگ عنقریب یہ مکان خالی کر رہے ہیں۔ اس دوران میں تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں تنگ نہ کیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کاش کوئی طریقہ ایسا ہوتا جس سے ہم تمہاری روح کو شادمان کر سکتے۔ کاؤنٹ ہیمن کا بیان ہے کہ یہ سن کر کارل کی روح چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، تم یہاں سے جا رہے ہو؟ پہلے میری خواہش تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مگر اب میں چاہتا ہوں تم یہیں رہو۔ تمہارے یہاں رہنے سے مجھے سکون ہے۔ تم چلے جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور آئے گا تو وہ مجھے تنگ کرے گا۔ تم نہ جاؤ۔ مگر میں نے دوسرا مکان لے بھی لیا ہے، اب میں تم سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اچھا جاؤ، کاش میں بھی تمہارے ساتھ نئے مکان میں جا سکتا۔ کارل کی روح نے یہ الفاظ کہے تو کاؤنٹ اور کمرے میں موجود سبھی لوگ بے حد حیران ہوئے۔ دیکھو، میرے کمرے میں شمالی دیوار کے پیچھے کارلوٹی کی ایک پرانی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ روح نے کہا، میری خواہش ہے تم یہ تصویر اپنے ساتھ لے جاؤ اور نئے مکان کے اس کمرے میں لگا لو جہاں تم رہنا پسند کرو۔ کاؤنٹ ہیمن نے ایک بار پھر روح کے کمرے کا تالا کھولا اور شمالی دیوار کو دیکھا بھالا تو پردے کے پیچھے سے ایک پرانی قلمی تصویر برآمد ہوئی جس پر گرد کی دبیزتیں جمی ہوئی تھی۔ گرد صاف کی گئی تو ایک خوبصورت جوان سال عورت کے خد و خال ابھر آئے۔ کاؤنٹ نے یہ تصویر بغل میں دبائی، کمرہ مقفل کیا اور کارل کی روح کو الوداعی سلام کر کے اس مکان سے رخصت ہو گیا۔ کاؤنٹ لوئس ہیمن عرف کیرو کا حلفی بیان ہے کہ اس داستان کا حرف حرف سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ابھی پہلی جنگ عظیم تک اس مکان کے آثار مرکزی لندن میں باقی تھے اور دیکھے جا سکتے تھے، لیکن ایک رات جرمن طیاروں نے لندن پر ایسی شدید بمباری کی کہ بہت سے مکان گر گئے اور بعض مقامات پر ہولناک آگ لگی، جس نے اس مکان کا رہا سہا نشان بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، مارچ سن 1975۔ کاؤنٹ لوئس ہیمن کی پیدائش ہے 1 نومبر سن 1866 اور انہوں نے وفات پائی 8 اکتوبر سن 1936۔ کیرو ولیم جان وارنر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یوں اس زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔